बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक रात शौहर ने मुझे 100 का नोट दिया और बोला, इसे कभी खर्च ना करना। मैंने बुरे से बुरे हालात में भी वो पैसे खर्च ना किए। एक दिन शौहर घर पर नहीं था, बेटी भूख से बिलख रही थी। मैंने बेटी का दूध लेने के लिए वो पैसे दुकानदार को दिए और घर आ गई। लेकिन जो ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो दुकानदार। मेरा नाम नाइला है। जब मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मुझे मेरे शौहर ने मुंह दिखाई में एक ऐसी चीज़ दी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। मेरी ज़िंदगी बहुत तल्ख हो गई और मैं बहुत सारी उलझनों का शिकार हो गई। मैं तो किसी को बता सकती हूँ, ना ही समझा सकती हूँ कि उसने मुझे ऐसी कौन सी चीज़ दी थी और इस चीज़ से भला ऐसे कैसे हो सकता था। लेकिन मैं आप लोगों को अपनी कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। आखिर में आप लोग ही फैसला कीजिएगा कि मेरा नज़रिया गलत था या सही। क्या मैंने अपने शौहर के साथ ठीक किया? मैं दुल्हन बने अपने कमरे में बैठी थी। हम लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं थे और जहाँ मेरी शादी हो रही थी वो घर भी मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास कहना ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल शादियाँ तो हम लोग ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे से ज़्यादा कोई अमीर नहीं है। चाहे जिस भी क्लास वालों की शादी हो, सब कुछ अपने बिसात से बढ़कर करने की कोशिश की जाती है। मैं भी अच्छे कपड़ों में अपने कमरे में बैठी थी, जहाँ मेरे माँ बाप ने अपनी हिम्मत के मुताबिक मुझे चीज़ें भी दी थीं और मेरा कमरा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे आसपास मेरे शौहर की कुछ कज़िन्स और रिश्तेदार बैठी थीं और बातें कर रही थीं कि मुँह दिखाई में शौहर क्या देता है। इस सारी बात से ही ज़िंदगी का पता चलता है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ कैसा रहेगा। मैं ये बातें बहुत गौर से सुन रही थी, लेकिन सबके सामने सर झुका कर बैठी थी। एक औरत बोली कि अगर शौहर बीवी को मुँह दिखाई में अंगूठी दे तो वो बहुत मोहब्बत करने वाला और ख़्याल रखने वाला होता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसकी बीवी उसके अलावा किसी और की तरफ न देखे। अगर शौहर मुँह दिखाई में पायल दे तो वो आपको काबू करने की कोशिश करने वाला मर्द होता है, जो आपको घर तक कैद रखने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप पर हुक्म चलाए और आप बदले में चुपचाप उसके सारे हुक्म सुनती जाएं। मुँह दिखाई में लॉकेट या चेन देने वाला शौहर अपनी बीवी के बहुत गर्विदा होते हैं, इससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बस यूँ समझो कि ज़रूरत से ज़्यादा। इस बात पर वो सब औरतें हंस पड़ीं। एक औरत मुँह दिखाई में मिलने वाले तोहफ़े तोहफ़ पर अपनी बातें रिसर्च या यूँ कहना चाहिए कि मर्दों की नफ्सियात के बारे में बता रही थी और सारी औरतें बहुत गौर से सुन रही थीं। साथ साथ ये भी बता रही थीं कि उनको क्या मिला। मुँह दिखाई में पैसे देने वाले शौहर निहायत सुस्त होते हैं कि उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जाकर अपनी ज़िंदगी की हमसफ़र के लिए कोई तोहफ़ा ही ले लेते। बस पैसे देकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देते हैं। अब देखते हैं कि तुम्हें मुँह दिखाई में क्या मिलता है। हमारी बात याद रखना और कल हम सबको बताना कि तुम्हें मुँह दिखाई में क्या मिला। वो मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर चली गईं, जबकि मेरे दिमाग में उन्हीं की बातें गूंज रही थीं। मैं सोचने लगी कि मुझे मुँह दिखाई में क्या मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने मेरे लिए सोने की कोई भी चीज़ नहीं बनाई थी। मैं सोचने लगी कि मेरा शौहर मुझे सोने की अंगूठी दे दे तो बेहतर होगा। कम से कम कोई मुझसे पूछे तो मैं इन्हें बता सकूंगी कि मुझे भी सोना पहनाया गया है। मेरे शौहर का नाम अमजद था। वो एक सीधा साधा नेक दिल इंसान मालूम होता था। आम शक्ल सूरत का था। उसके हिसाब से मैं ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन औरत की खूबसूरती नहीं बल्कि मर्द की कमाई देखी जाती है। उसकी नौकरी अच्छी थी और सबसे अच्छी बात इस रिश्ते में ये थी कि शादी के बाद अमजद के माँ बाप ने गाँव जाना था। सारा घर मेरे हवाले हो जाना था। इसलिए मैं बहुत खुश थी कि मुझे जॉइंट फैमिली या फिर सास के झंझट में नहीं बना पड़ेगा। मेरा शौहर मेरे करीब आकर बैठा और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। फिर उसने कहा, घूंघट तो हटाओ। मैंने उसे कहा, घूंघट उठाने से पहले दुल्हन को मुंह दिखाए का तोहफा दिया जाता है। कि आप कुछ नहीं लाए? उसका कहना था, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लाया हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं समझ गई कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अंगूठी भी तो छोटी होती है। दिल ही दिल में खुश होने लगी। पर उसने जो चीज़ बाहर निकाली और मेरी हथेली पर रखी, मैं हैरान और परेशान रह गई और घूंघट एक झटके से उठाकर उसकी शक्ल देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई भी हैरानगी या कोई तासुर नहीं था।
وہ چپ چاپ بیٹھا تھا، جیسے یہی کرنا نارمل تھا۔ جب میں نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اس پر 100 کا نوٹ پڑا تھا۔ بیوی کو منہ دکھائی میں کم سے کم بھی غریب سے غریب بندہ بھی ہو تو 5,000 روپے تو دیتا ہی ہے۔ 10,000 تو انہوں نے دودھ پلائی کی رسم میں دیے تھے، تو کیا مجھے 1,000 بھی نہیں دے سکتے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کل اپنی دوستوں اور رشتہ داروں کے پوچھنے پر میں کیا بتاؤں گی کہ میرے شوہر نے مجھے صرف 100 روپیہ دیا تھا۔ بھلا آج کل کے دور میں 100 روپے میں کیا آتا تھا؟ میں اس کے بولنے کے انتظار میں تھی، کیونکہ میں کچھ برا نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس نے میری ہتھیلی میں نوٹ رکھ کر میری ہتھیلی بند کر دی۔ میں نے وہ نوٹ تکیے کی طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس نے کہا، یہ نوٹ بہت خاص ہے، اسے کبھی بھی خرچ مت کرنا، برے سے برے حالات میں بھی اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اتنے سے پیسے میں سے میں نے کون سی جائیداد لینا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ نوٹ کبھی استعمال نہیں کروں گی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نوٹ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ میں نے اپنے شوہر کی بات اچھے طریقے سے سنی اور کہا کہ جی ہاں، میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ اگلے ہی پل میرے شوہر نے ایک بہت عجیب حرکت کی۔ اس نے اچانک سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا نائلہ، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا، تمہاری زندگی اور موت کا چاہے مسئلہ کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے شوہر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ مجھے اس پر اچانک غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو منہ دکھائی میں 100 روپے کا نوٹ دیا ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ اس کو خرچ مت کرنا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہارا موڈ خراب لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بہرحال میں آج کا دن برا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج ہماری شادی ہوئی تھی، شادی میری مرضی سے ہوئی تھی، مجھے سب کچھ بتایا گیا تھا، پھر میں کیوں کر آج کے دن کو خراب کرتی؟ میں نے اسے کہہ دیا تو وہ بے فکر رہے۔ میں اس سے کبھی خرچ نہیں کروں گی اور اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ ہماری شادی کے 10 دن بعد میری ساس اور سسر ہمیں گھر میں چھوڑ کر خود گاؤں چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ آتے جاتے رہا کریں گے، لیکن یہ گھر تم دونوں کا ہی ہے، تم دونوں نے ہی اس گھر میں رہنا ہے۔ اس بات کی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی تھی، اس لیے میں نے ان کو ایک دفعہ بھی رکنے کا نہیں کہا تھا۔ ان کے جاتے ہی شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا، کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ میرے شوہر امجد نے بتایا کہ اب ہمیں اپنا ہاتھ روکنا ہوگا، کیونکہ میں نے اس شادی کے لیے بہت سا قرضہ لیا تھا۔ اب مجھے ایک قرض کی قسط ادا کرنی ہے، اس لیے ہمیں یہ فضول خرچی بند کرنا ہوگی۔ تمہاری شادی ابھی ہوئی ہے، تمہارے پاس پری اور جہیز کا سامان بہت ہے، تو 2-2.5 سال تک مجھ سے یہ بھی مت کہنا کہ تمہیں کوئی سوٹ لے کر دوں۔ اس گھر کا جو خرچ ہے وہ روٹین کے مطابق اور اپنے حساب میں چلاتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اس بیچ ہمیں کوئی بیماری بھی نہ آئے، کیونکہ ہمارے پاس بیماری پر خرچ کرنے کے لیے بھی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ میرے تو سارے خوابوں کو جیسے آگ لگ گئی۔ سوچا تھا گھر میں اکیلی رہوں گی، سارا گھر میرے حوالے ہوگا، جب چاہوں گی پکاؤں گی، جب چاہوں گی نہیں۔ شوہر کے ساتھ رہوں گی تو وہ مجھے کبھی شاپنگ تو کبھی کھانا کھلانے لے جائے گا۔ اب ہم لوگ غریب تھے تو کیا غریب باہر کھانا نہیں کھانے جاتے تھے؟ میں کون سا اسے کسی بڑے ہوٹل میں جانے کا کہہ رہی تھی، جو ہماری اوقات کے حساب سے ہوٹل تھا، ہم وہاں تو جا سکتے تھے۔ لیکن امجد نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بالکل حساب رکھنا ہے، ہاتھ کھینچ کر رکھنا ہے اور ایک ایک روپے کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ میری زندگی بالکل روایتی عورتوں جیسی ہو گئی تھی۔ دن میں دال روٹی پکاؤ، گھر کے سارے کام کرو، شام کو شوہر گھر آئے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور چپ چاپ سو جاؤ۔ امجد نے کہا تھا کہ وہ اس گھر میں ٹی وی ضرور لگوائے گا۔ میرا ٹی وی بھی پڑا تھا، صرف اس کو لگانا تھا، لیکن امجد کا کہنا تھا کہ گھر میں ٹی وی ہوگا تو پھر ہم ہر ٹائم ٹی وی چلائیں گے، اس سے بجلی کا بل آئے گا۔ امجد بار بار یہ کہتا کہ ہمارے حالات بگڑنے والے ہیں، ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں، خود کو تیار رکھو۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب ہم پیسے خرچ نہیں کر رہے تھے تو پھر ہمارے حالات برے کیسے ہو سکتے تھے؟ ہم تو بس چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ 1 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے کچھ عجیب سی کمزوری ہو رہی تھی، چکر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ میں امید سے ہوں۔ اس بات سے بہت خوش ہوئی، کیونکہ میں بھی اپنا خاندان شروع کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بہت کمزور ہیں،
اس لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پھل فروٹ، گوشت، دہی سب کچھ کھانا ہوگا اور طاقت کی دوائیاں بھی لکھ کر دیں۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ دوائی لیتی، جبکہ باقی ساری عورتیں وہیں سے دوائیاں لے رہی تھیں۔ خیر میں نے گھر آ کر دوائیوں کی پرچی امجد کو پکڑا دی اور کہا کہ یہ ساری دوائیاں لے کر آنی ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ ساری چیزیں کھانے کو کہا ہے۔ امجد نے کہا جو چیز کھانے کی ہے وہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن دوائیاں نہیں لے سکتا، ویسے بھی ان دوائیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ساری دوائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، اچھا کھاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں حیران تھی کہ اس معاملے میں بھی یہ شخص کس طرح کی کنجوسی کر رہا ہے۔ میں نے اس بات پر بھی صبر شکر کر لیا، لیکن جب سے میرے گھر والوں کو پتہ چلا تھا کہ میں کوئی امید سے ہوں تو وہ کوئی بھی گھر میں اچھی چیز بنتی تو میرے گھر ضرور بھیجتے۔ کھانے کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ جبکہ 7 مہینے گزر گئے، روز دعا کرتی کہ میری اولاد کو کچھ نہ ہو، اللہ اللہ کر کے میرا وقت گزر گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ پرابلم ہے، اسی لیے آپریشن کرنا ہوگا، جبکہ امجد بضد تھا کہ آپریشن نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر نے امجد کو سمجھایا کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جو مریض کی صورتحال ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپریشن کیا جائے گا یا نہیں، ابھی آپریشن کرنا ہوگا یا نہیں، تو آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور بچے کی جان کو بھی۔ امجد نے آپریشن کو اجازت دے دی، آپریشن ہو گیا اور امجد کے خاصے پیسے بھی لگ گئے۔ میری امی کہہ رہی تھیں کہ جتنا یہ کنجوس ہے اتنا ہی اس کے سر پر خرچہ بڑھ گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میری گود میں ایک بیٹی آ گئی، میں بہت خوش تھی، امجد کو بھی۔ کچھ تو اس کو بیٹا یا بیٹی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپریشن ہونے کی وجہ سے میں نے ٹھیک سے اپنا خیال نہیں رکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنا دودھ نہیں پلا سکی کیونکہ میں بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو ڈبے والا دودھ شروع کروائیں تاکہ اس کی صحت بھی اچھی رہے۔ اس بات پر امجد نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ عورتیں تو خود ہی اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں، اس سے خرچ بھی بچتا ہے اور ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن میرا کہنا تھا کہ جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بس ہر وقت بچی کے دودھ کی فکر رہتی۔ کبھی کوئی میری بچی کو 4 پیسے پکڑا دیتا تو میں اسے دودھ لے لیتی۔ ایک رات امجد رات کے لیے کسی کام سے گیا اور گھر میں میری بیٹی کا دودھ ختم ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھی، میری بچی بھوک سے بلک رہی تھی۔ امجد اس قسم کا انسان تھا کہ وہ محلے میں بھی کبھی کسی سے محلے داری نہیں کرتا تھا، پھر بھی بچی کے نام پر ہمسائی نے دودھ کا ایک کپ مجھے دے دیا۔ اس کے اپنے 4 بچے تھے، وہ مجھے اپنے گھر میں موجود سارا دودھ تو نہیں دے سکتی تھی، لیکن ایک کپ سے میری بچی کا کیا بننا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے گھر میں چیزیں تو موجود تھیں، لیکن اس وقت ان چیزوں کو کہاں جا کر بیچتی یا کون مجھ سے وہ چیزیں خریدتا۔ رات کا وقت تھا، یہاں سے میرے ماں باپ کا گھر بہت دور تھا، میں پیدل نہیں جا سکتی تھی اور رکشے میں جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ساتھ میں ماں باپ کو یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں ان حالات میں رہ رہی ہوں، نہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اس 100 روپے کی یاد آئی جو مجھے منہ دکھائی میں امجد نے دیا تھا۔ وہ 100 روپے میں نے اپنی چوڑیوں والے ڈبے میں رکھے تھے اور اب تک وہیں پڑے تھے، جبکہ ہماری شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا۔ اس بیچ کئی دفعے مجھے بھوک بھی لگی، میرا دل کیا کہ میں اس سے کچھ نہ کچھ منگوا کر کھا لوں، مگر مجھے امجد کی دی ہوئی قسم اور وہ چہرہ یاد آ گیا جو شادی کی رات اس نے بنا کر کہا تھا کہ اس نوٹ کو کبھی خرچ مت کرنا۔ اب وہ 100 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میری آنکھوں کے سامنے میری بچی تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس وقت ایک پل کے لیے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی تھی، میں اس کی ماں تھی، مجھے بس اس کو چپ کروانا تھا۔ میری بچی کتنا رو رہی تھی۔ میں وہ 100 روپے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بیٹی کو اٹھائے دکاندار کے پاس گئی، اس سے 100 روپے کا دودھ لیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیٹی کو دودھ پلایا اور وہ پرسکون انداز میں سو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں کہ اب کیا ہوگا، مجھے وہ نوٹ خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایسا کچھ میرے دماغ میں آیا ہی نہیں۔ میں اپنی بیٹی کو سکون سے سویا دیکھ کر خود بھی اس کے سرہانے سو گئی۔ اچانک میری آنکھ کسی شور پر کھلی۔ ایک آواز تو میں پہچانتی تھی، امجد کی آواز تھی، لیکن
دوسری آواز کس کی تھی یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امجد اور دکاندار جس سے میں دودھ لے کر آئی تھی وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید وہ 100 روپے کا نوٹ نکلی تھا، اس لیے دکاندار جھگڑا کرنے کے لیے گھر تک آ گیا ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ اپنے کانوں سے میں نے سنا وہ دکان والا بھی اسی نوٹ کی بات کر رہا تھا اور امجد بھی۔ یہ نوٹ میری دکان تک کیسے آیا جبکہ یہ نوٹ ہم نے تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا؟ تم اس نوٹ کی حفاظت نہ کر سکے اور اس کو میری دکان تک آنے کیسے دیا؟ شکر کرو کہ دکان میں بیٹھا تھا، نہیں تو کیا غضب ہو جاتا۔ دکان والا تو اس قدر پریشان تھا جیسے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار لگتا تھا، یہ ہمارے گھر کی بات تھی۔ دکان والے نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے معاملات میں عورتوں کو شامل نہیں کرتے، عورتوں کا دماغ تو ویسے بھی نہیں ہوتا۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ بات جس کے بارے میں ہو رہی تھی، جس طرح ہو رہی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑی بات تھی اور میرے اس نوٹ کو خرچ کرنے سے یہ سب جمع ہوئے تھے۔ تو پھر تو میری خیر نہیں تھی۔ امجد نے 1 گھنٹہ لگا کر ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر وہاں سے بھیج دیا، پھر سے نوٹ امجد کے حوالے کر کے۔ جب امجد کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں اسے دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اس نے آج تک مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آج وہ مجھ پر غصہ بھی کرے گا اور میری جان ہی لے گا۔ اس نے کہا کہ یہ نوٹ دکان تک کیسے گیا؟ دکاندار نے کہا کہ تم نے اسے یہ نوٹ دیا، ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے یہ نوٹ خرچ کر دیا، اور کیا خریدا تم نے اس نوٹ سے؟ میں نے جب کہا تھا کہ یہ نوٹ تم نے کبھی خرچ نہیں کرنا، تمہاری زندگی اور موت کا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ امجد ایک ہی سانس میں بولنے لگا۔ آج میں بھی اس پر چلائی۔ میں نے کہا جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہارے ساتھ ہر طرح سے گزارا کیا ہے، تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، اس نوٹ کو بھی کبھی میں نے اپنے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن اب بات میری زندگی اور موت کی نہیں بلکہ ہماری بیٹی کی تھی۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اس لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ امجد کا کہنا تھا کچھ دیر رو لیتی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اس نے مر نہیں جانا تھا۔ میں نے امجد کو اپنی طرف متوجہ کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا آخر کیا ہے اس نوٹ میں جو تم مجھ سے اور خود سے، ہماری بیٹی سے بھی زیادہ اسے عزیز سمجھتے ہو؟ امجد نے پہلے تو میری بات کا جواب نہیں دیا اور کہا تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ میں نے کہا مجھے سمجھاؤ، یہ نوٹ اس قدر اہم ہے تو میں ضرور سمجھوں گی، وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ امجد نے گہری سانس لی اور کہا ہم گاؤں میں 5 دوست تھے، ہمارے اس گاؤں کے حالات بہت خراب تھے، یہاں پر کبھی پانی کی کمی ہو جاتی تو کبھی لوگوں کی کھڑی فصلیں جل جاتی۔ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ایک بھی بابا گزر رہے تھے، انہوں نے جب اس گاؤں کی حالت دیکھی تو یہاں کے بارے میں معلومات اکٹھی کیں اور کہا کہ اس گاؤں کے تو حالات بہت برے ہیں لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت اس بابا سے جو لوگ ملے تھے وہ ان میں سے ایک تھا اور اس دکان والے کا بھائی جو کہ میرا اچھا دوست ہے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ بابا جی نے ہمیں ایک نوٹ پر دم کر کے دیا اور کہا کہ اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، کبھی بھی خرچ نہ کرنا۔ جب تک یہ نوٹ گاؤں میں رہے گا تب تک یہاں کے حالات اچھے رہیں گے اور آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا لیکن اگر غلطی سے اس کو خرچ کر بیٹھتا تو پھر سے بڑا نقصان ہو جانا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس رکھا آیا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا علم ہے، اس کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ کچھ پیر فقیر ایسے ہیں جو نوٹوں پر دم کر کے دیتے ہیں، کوئی 5 کے نوٹ پر تو کوئی 10 کے نوٹ پر۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے تو قیامت ہی بلا لی تھی۔ اب یہ نوٹ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ میں نے شوہر سے کہا کس طرح کی باتوں پر یقین کر رہے ہو؟ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نہ حالات اچھے ہوئے ہیں، نہ ہی ہم نے ایک بھی دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ یہ سب پیری فقیری اور ساری جھوٹ کی باتیں ہیں۔ اس نوٹ کو اپنے دماغ سے اتارو اور کہیں خرچ کر دو، میں تمہیں لکھ کر دیتی ہوں۔ جس دن تم ایسا کرو گے اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تم خود کو ایک شرک سے نکالو گے۔ خود سوچو کہ اس گاؤں میں یہ نوٹ اتنے عرصے تک رہا ہے تو بھلا کیا ہو گیا؟ کیا یہاں کے لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا یہاں پر سارے خوشحال لوگ رہتے ہیں؟ ہم بھی تو اسی گاؤں میں رہتے ہیں، ہمارے حالات تو نہیں بدلے، ہمارے حالات تو برے ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا
کہ تمہیں یہ نوٹ سب سے زیادہ عزیز ہے نا۔ آج تم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ کہا کہ تھوڑی دیر اور روتی تو مر نہیں جاتی۔ تم اگر اسے دیکھتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ کتنی بری طرح رو رہی تھی، پر میں بھی کس کو سمجھ آ رہی ہوں۔ تمہارے دل میں تو نہ اس کے لیے درد ہے نہ میرے لیے۔ میرے شوہر نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، چپ چاپ سو گیا، لیکن ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ کروٹیں بدلتا رہا، کبھی بیڈ پر لیٹ جاتا تو کبھی اٹھ کر باہر چلا جاتا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر کی بہت اچھی نوکری لگ گئی۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے ان کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگا۔ اس نے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا، ہم لوگ شرک کر رہے تھے کیونکہ میں نے 2-4 دن پہلے ہی وہ نوٹ مسجد کے ڈبے میں ڈال دیا تھا۔ آج اس بات کو 2 دن گزرے ہیں کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی ہے، اور اس دکان والے میرے دوست کے گھر میں بھی خوشخبری آئی ہے، اس کی 10 سال بعد اولاد ہونے والی ہے۔ ہم بلا وجہ ایک شرک میں کتنے سال تک پڑے رہے، لیکن تم نے ہم کو اس سے نکالا۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا اور تمہیں کبھی کوئی تنگی نہیں دوں گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔